6 फरवरी 1629 ईस्वी। आगरा के शाही महल में तैयारियों की धूम है। मुगल सल्तनत के तमाम बड़े अमायदीन दीवाने आम में जलवा अफरोज हैं। खवातीन के लिए पर्दे लगा दिए गए हैं और मुगल शहजादियां मलिका मुमताज महल और शाही खानदान की दीगर खवातीन बेशकीमत लिबास ज़ेबे तन किए चिलमन के साथ बैठ चुकी हैं ताकि दरबार में होने वाली कार्रवाई को देख सकें। चौथे मुगल शहंशाह जहांगीर की मलिका नूरजहां के भाई आसिफ खान सुनहरे पेशवाज और कंधे पर सुर्ख शाल डाले नजर आ रहे हैं। अब्दुल रहीम खाने खाना मेवाड़ के नौजवान शहजादे अर्जुन सिंह से महवे गुफ्तगू हैं और महाबत खान अपनी सफेद मूछों में नुमाया नजर आ रहे हैं। ये मुगलिया सल्तनत के 5वें शहंशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां की ताजपोशी का दिन है। यकायक महल में ढोल की आवाज गूंजती है और शहंशाह हिंदुस्तान शाहजहां तवील अलकाबो आदाब पर मबनी तारुफ के साथ दीवान में तशरीफ लाते हैं। उनके पेशवा सुनहरे रेशमी हैं जिन पर मोतियों और चांदी के धागों का उम्दा काम किया गया है। पगड़ी पर 2 पंखों वाला जेवर, गले में मोतियों की 6 लड़ियों वाला हार है जिसके मोती कबूतर के अंडों के बराबर है। बाजू पर उन्होंने बाजूबंद और जोशन पहन रखे हैं जबकि उंगलियों में बेशकीमत अंगूठियां हैं। शहंशाह की रस्म ताजपोशी का आगाज होता है, लेकिन ताजपोशी की रस्म बहुत सादगी से अदा होती है। शाही इमाम खुतबा पढ़ता है और शहंशाह को दुआएं देता है। इस तरह जहांगीर का बेटा खुर्रम अपनी सौतेली मां नूरजहां की भरपूर मुखालफत और साजिशों के बावजूद अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किराने सानी के लक़ब से मुगलिया सल्तनत का 5वां शहंशाह बन जाता है। लेकिन शहंशाह बनने से पहले उसे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसका दौर मुगलिया सल्तनत का सुनहरी दौर कैसे बना, अपनी मलिका मुमताज महल के लिए ताज महल बनवाने वाला शाहजहां उससे कितनी मोहब्बत करता था और उसके बेटे औरंगजेब आलमगीर ने उसे 8 साल कैद में क्यों रखा और उसके साथ क्या सलूक किया, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। नाजरीन, शाहजहां लाहौर में राजपूत महारानी मानमती अल मारूफ बिल्किस मकानी के बतन से पैदा हुआ। उसकी बेहतरीन तालीम और तरबियत की गई और शाहजहां के लक़ब के साथ 15 साल की उम्र में 5000 सवार का मनसब दिया गया। शाहजहां की शख्सियत की अहम बात यह थी कि उसे शराब से कोई रग़बत नहीं थी और उसकी जिंदगी का जिनसी पहलू भी बेहद मजबूत था। 20 साल की उम्र में उसकी शादी नूरजहां के भाई आसिफ खां की बेटी से हुई। उन दोनों बहन भाइयों की सरपरस्ती से उसे मेवाड़ और दक्कन की मुहिम्मात का कमांडर मुकर्रर किया गया। लेकिन बाद में नूरजहां ने अपने पहले खाविंद से अपनी बेटी की शादी शहजादा शहरयार से कर दी और फिर उसे तख्त नशीन करने के लिए पूरी कुव्वत लगा दी। शहंशाह जहांगीर की वफात के वक्त शहरयार लाहौर में था। उसने नूरजहां की पुश्तपनाही से बादशाहत का ऐलान कर दिया और वहां खजानों और वसाइल पर कब्जा कर लिया। इधर आसिफ खान ने शाहजहां के लाहौर पहुंचने तक वक्त हासिल करने के लिए चाल चली और खुसरो के बेटे शहजादा बख्श उर्फ बोला की बादशाहत का ऐलान कर दिया। वो भंबर से सलामी लेता हुआ रवाना हुआ, मगर शाही फौज से मुकाबले में गिरफ्तार हो गया और आंखों में सिलाइयां फेर कर अंधा कर दिया गया। शाहजहां ने लाहौर पहुंचकर बादशाहत का ऐलान कर दिया और शहरयार, दिलावर बख्श, उसके भाई गिरशाप और दानियाल के बेटों तैमूर और होशिंग समेत जिन्होंने शहरयार की हिमायत की थी, उन सबको मौत के घाट उतार दिया गया। यमनुद्दौला आसिफ खां को कीमती तहाइफ व खिलत के साथ अहम तरीन मर्तबा हासिल हो गया। शाहजहां ने अपना दरबार लाहौर मुनक्किद किया
اور تمام غیر اسلامی احکام منسوخ کر دیے۔ اس وقت رائج شمسی کیلنڈر جسے لوگ بدعت خیال کرتے تھے اسے بدل کر ہجری کیلنڈر رائج کیا اور سرکاری دستاویزات پر ہجری تاریخ لکھی جانے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ کو سجدہ کرنے کی رسم کو خلاف اسلام قرار دے کر منسوخ کر دیا۔ شاہ جہاں نے 1627 میں جھجر سنگھ بندھیلا اور 1628 میں خان جہاں لودھی کی بغاوت کا خاتمہ کیا۔ 1631 میں پرتگیزیوں کے خلاف جنگ کی اور 1633 میں احمد نگر فتح کیا اور دکن سے باغیوں کا خاتمہ کر دیا۔ قدیم راجپوتوں کے شاہی خاندان سے مرہٹا سردار شاہ جی بھونسلہ نے بیجاپور کی حمایت سے اعلان جنگ کر دیا۔ طویل جنگ کے بعد بیجاپور کے سلطان سے معاہدہ ہوا کہ وہ شاہ جی بھونسلہ اور دیگر مرہٹوں کی امداد نہیں کرے گا۔ یہاں شاہ جہاں نے اورنگزیب کو 18 سال کی عمر میں دکن میں نائب السلطنت مقرر کر دیا۔ ناظرین، شاہ جہاں کا دور شان و شوکت اور خوشحالی کا دور تھا۔ یہ امن اور سکون کا دور تھا جہاں راستوں پر حفاظت کا بہترین انتظام ہونے کی وجہ سے سفر بغیر چوری اور ڈاکہ کے نہایت آسان تھا۔ اس دور میں لاہور کی آب و تاب ہی الگ تھی۔ اسی دور میں لاہور میں شالامار باغ بھی تعمیر ہوئے۔ جہانگیر کا مقبرہ، آصف خان کا مقبرہ، نیو لکھا پویلین، دیوان خاص، دیوان عام اور شاہی قلعہ لاہور میں شیش محل کی تعمیر ممتاز محل کے لیے کروائی گئی تھی، لیکن اس کو دیکھنا ممتاز محل کی قسمت میں نہیں تھا۔ ناظرین، شاہ جہاں اپنی بیگم ممتاز محل سے شدید محبت کرتا تھا۔ ممتاز محل کا اصل نام ارجمند بانو بیگم تھا اور شاہ جہاں نے اپنی تاج پوشی کے بعد سب سے پہلا اعلان یہ کیا تھا کہ اس نے اپنی بیگم ارجمند بانو کے لیے ممتاز محل کا لقب دیا اور 10 لاکھ روپے سالانہ کا وظیفہ مقرر کیا۔ مجموعی طور پر تو اس شاہی جوڑے کی ازدواجی زندگی کافی خوشگوار گزری، تاہم کچھ مورخین نے ایسے واقعات کی جانب بھی اشارہ کیا ہے جو ان کے درمیان تلخیوں کا باعث بھی بنے۔ یہاں تک کہ ممتاز محل کی وفات کو بھی مشہور قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس بارے میں حقیقت کیا ہے کسی کو معلوم نہیں۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ ممتاز اور شاہ جہاں کی زندگی کے اس پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے جس میں سب ٹھیک نہیں تھا۔ ممتاز کا زیادہ بچوں کی پیدائش کے معاملے پر بادشاہ کے ساتھ اختلاف ہوا تھا جو وقت کے ساتھ بڑھتا رہا۔ ممتاز محل زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی، تاہم وہ بلا کی باصلاحیت تھی، جس کی وجہ سے جلد ہی ان کا اثر و رسوخ دربار تک پہنچ گیا اور حکومتی معاملات بالواسطہ طور پر ان کے ہاتھ میں آ گئے تھے۔ ناظرین، 17 اکتوبر 1631 کا دن شاہ جہاں کی زندگی کا تاریک ترین دن تھا، کیونکہ اس دن اس کی محبوب ترین شریک حیات ممتاز محل 14ویں بچے کی پیدائش کے بعد وفات پا گئی۔ کہا جاتا ہے کہ آخری وقت میں ممتاز نے شاہ جہاں کو اپنے کمرے میں بلایا اور اپنے بچوں کو شاہ جہاں کے سپرد کر کے چند الوداعی الفاظ کہے اور پھر جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ شاہ جہاں اپنی اہلیہ کی وفات سے اتنے غمزدہ ہوئے کہ انہوں نے ایک طرح سے گوشہ نشینی کی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ محبوب الرحمن کلیم اپنی کتاب جہاں آرا میں لکھتے ہیں کہ ممتاز محل کی موت کے بعد بادشاہ نے سیاہ ماتمی لباس پہن لیا تھا، لیکن بعض دوسرے مورخ بتاتے ہیں کہ انہوں نے انتہائی سادگی اختیار کر لی تھی اور سفید لباس میں نظر آتے تھے، جبکہ اہلیہ کی موت کے بعد ان کی داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے تھے۔ ممتاز محل کی وفات کے بعد ان کی یاد میں شاہ جہاں نے تاج محل تعمیر کروایا، جہاں ممتاز بیگم کے ہمراہ وہ خود بھی دفن ہیں۔ ناظرین، شاہ جہاں کے دور کی یادگار عمارات میں موتی مسجد آگرہ، لال قلعہ دہلی، قلعہ آگرہ، جامع مسجد دہلی، شاہ جہانی باغات، ٹھٹھہ کی عظیم جامع مسجد جس میں بغیر لاؤڈ سپیکر کے آواز ہر جگہ پہنچنے کا انتظام ہے، اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں قلعے، مساجد، سرائیں اور مفت علاج کے لیے تعمیر کیے جانے والے اسپتال شامل ہیں۔ شاہ جہاں فن تعمیر کی سائنس سے کما حق کو واقف تھا اور وہ تعمیرات کا ہر نقشہ بغور دیکھتا تھا۔ ماہرین فن سے بغیر تنقید و مباحثہ کے تعمیر کا حکم نہیں دیتا تھا۔ اس کے دور میں سفید سنگ مرمر اور لال پتھر کا بہت استعمال ہوا اور سجاوٹ پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اس کے لیے رنگ دار ٹائلیں اور سونے، چاندی، ہیرے اور موتیوں کا استعمال بھی کیا گیا۔
خود شاہجہان کا تخت طاؤس اس کی شان و شوکت اور آب و تاب کا عظیم نشان تھا۔ شاہجہان نے 30 سال کا ایک شاندار دور گزارا، لیکن اس کا اختتام اتنا ہی افسوسناک تھا۔ شاہجہاں کے 4 بیٹے دارا شکوہ، شجاع، اورنگ زیب اور مراد تھے۔ دارا شکوہ، جسے جانشین مقرر کیا گیا تھا، وہ تصوف کی طرف مائل تھا اور مضبوط کردار کا حامل تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ایک اوسط درجے کا جرنیل اور کمزور حاکم تھا۔ دوسرا بیٹا شجاع نہایت بہادر اور ذہین تھا، لیکن عیش و عشرت کا دلدادہ اور شراب نوش تھا۔ تیسرا بیٹا اورنگ زیب لائق، بہادر اور قائدانہ صلاحیتوں سے مالا مال تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ صوم و صلات کا پابند بھی تھا اور سادہ زندگی گزارتا تھا۔ شاہجہاں کا چوتھا بیٹا مراد نااہل حاکم اور ایک کمزور جرنیل تھا جو اپنے راز نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ عیش و عشرت کا بھی دلدادہ تھا۔ ناظرین، شاہجہاں کو تصوف سے گہری دلچسپی تھی۔ وہ حضرت میاں میر کے بڑے معتقد تھے۔ ایک دفعہ ان کا فرزند دارا شکوہ سخت بیمار ہو گیا۔ 4 ماہ تک طبیب اس کا علاج کرتے رہے، لیکن صحت یاب نہیں ہوا۔ فکر مند شاہجہاں بیٹے کو لے کر حضرت میاں میر کے حضور پیش ہوئے اور بیٹے کی تندرستی کے لیے دعا کی درخواست کی۔ حضرت میاں میر نے مٹی کا پیالہ، جس میں وہ خود پانی پیا کرتے تھے، پانی سے بھر کر اس پر دعا پڑھی اور یہ پانی پینے کے لیے دارا شکوہ کو دیا۔ دارا شکوہ نے یہ پانی پیا اور وہ صحت یاب ہو گیا۔ 1657 میں شاہجہاں معدے کی خرابی سے شدید بیمار ہو کر بستر سے جا لگا۔ سلطنت میں وفات کی افواہ بھی پھیل گئی اور اس مایوس کن صورتحال میں شاہجہاں نے دارا شکوہ کو ولی عہد مقرر کر کے وصیت بھی لکھوا دی۔ دوسرے شہزادوں کو جب اس کی خبر پہنچی تو سب نے تخت نشینی کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ اس کے بعد شاہجہاں کے 4 بیٹوں کے درمیان جنگوں کا ایک سلسلہ جاری رہا اور آخر کار جیت اورنگ زیب عالمگیر کا مقدر بنی۔ ناظرین، ان جنگوں کا احوال ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ 1658 میں اورنگ زیب نے دہلی پر قبضہ کر کے شاہجہاں کو حرم میں نظر بند اور پھر قید کر دیا۔ شاہجہاں قید ہونے کے 8 سال بعد تک زندہ رہا اور اسے شاہی قلعہ آگرہ میں نظر بند رکھا گیا۔ یہ قید تنہائی اس نے صلاۃ و تسبیح اور ذکر و فکر میں گزاری۔ شاہجہاں نے اورنگ زیب کو ہمیشہ غاصب کہا، جو بغیر حق کے تخت پر غاصب ہوا۔ ایک مرتبہ اورنگ زیب نے دوران قید اپنے باپ سے اس کی خواہش پوچھی تو شاہجہاں نے کہا کہ چند بچے روزانہ اس کے پاس بھیج دیے جائیں جنہیں وہ قرآن پاک کی تعلیم دے کر اپنا دل بہلا سکے۔ اورنگ زیب نے جواب دیا کہ ابھی تک حکمرانی کا خمار دماغ سے نہیں گیا، رعایا پر حکمرانی نہیں کر سکتے تو بچوں پر علم کے بہانے حکمرانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یوں شاہجہاں کی یہ خواہش بھی رد کر دی گئی۔ جنوری 1666 میں شاہجہاں ایک مرتبہ پھر بیمار ہوا۔ اس بارے میں مختلف آراء ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسے زہر دے کر مارا گیا۔ بالآخر 22 فروری 1666 کو 74 سال کی عمر میں شاہجہاں کا انتقال ہو گیا۔ یہ شاہجہاں کی بہترین حکمرانی کا ثبوت تھا کہ ان کی وفات پر سلطنت کے ہر گھر، ہر کوچہ و بازار سے لوگ غمزدہ باہر آئے اور ان کی وصیت کے مطابق انتہائی سادگی سے انہیں تاج محل میں دفن کیا گیا۔